अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपके सामने मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपका तारुफ़ करवाते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो हमाजैत शख्सियत हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्नफ़ हैं, मुहक्किक हैं, आलिम दीन हैं, ख़तीब हैं और तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि एक शख्स किस तरह इतनी हमाजहत शख्सियत का हामिल हो सकता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबा है कार के अंदर इतना नुमायाँ काम कर सकता है। मेरी मुराद जनाब राना मोहम्मद शफ़ी ख़ान पसरूरी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब राना साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आमीन। आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास। राना साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है आज। सबसे पहले ये बताइए कि एक शख्स किस तरह इतनी हमागीर शख्सियत का हामिल हो सकता है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हुस्न ज़न का। असल में जितने पहलू आपने गिनवा दिए हैं वो दर हकीकत एक ही पहलू है, और वो पहलू है मुताले का, मुशाहदे का। मुताला और मुशाहदा कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तमाम चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ़ जिहात जो हैं वो दर आएंगी। मैं तो ये समझता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमाया करते थे कि मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त के हर लम्हे से कुछ ना कुछ कशीद कर लूँ। तो अगर ये जहन हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इब्न रुश्द एक बहुत बड़े आलिम फ़लसफ़ी हुए हैं गर्नाता के, यानी उसे अपना कह लीजिए कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने होश संभालने के बाद सिर्फ 2 रातें ऐसी गुजरी हैं जिनमें मुताला नहीं किया जी एक जब मेरे वालिद फौत हुए जी। और एक जब मेरी शादी हुई। अच्छा। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने ये तय किया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर भी है ना। वालिद साहब तो फौत हो चुके थे, मैं 9वीं में था जब वालिद साहब फौत हुए हैं। तो उसके बाद ये चीज़ मेरे मुताले में आई, इब्न रुश्द का ये कौल। तो फिर मैंने अमदन जब मेरी शादी हुई है मैंने उस रात भी पढ़ा ताकि मैं कोशिश करूं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप मुताले की आदत डाल लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपके जहन पे नक्श हो जाएंगी, आपके वजूद का और आपकी फितरत का हिस्सा बन जाएंगी। तो कोई मुश्किल नहीं है। राना साहब, ये प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ये जो लिटरेचर होता है और अदब होता है और ये जो आपने कहा कि मुताले का ज़ौक़ और शौक़ होता है, अच्छा अगर ये हो तो शख्सियत में क्या चीज़ पैदा होती है और अगर ना हो तो क्या नुकसान होता है? हाँ, मुताले से जो है शख्सियत में निखार पैदा होता है। बिलखसूस कोशिश ये करनी चाहिए कि बचपन में अपने बच्चों को ये आदत डाल दी है। मसलन हमारी खुशकिस्मती ये कि हमारे वालिद ग्रामी एक आलिम थे, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं। तो वालिद साहब ने उनके लिए 5 रसाले बच्चों के लगवाए हुए थे। और उस वक़्त यानी इस्लामी जहन के जो हामिलीन थे वो रसाले निकाला करते। एक हकायत रसाला था, एक तो है ना हकायत अनायतुल्लाह साहब का, वो बच्चों का था। तो इसी तरह एक नूर था रसाला, नौनहाल था, होनहार था। इस तरह 5 रसाले आया करते थे हमारी बड़ी बहनों के लिए घर के अंदर। तो हमने भी वो पढ़ने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर हमारे करीब ही में एक लाइब्रेरी थी, आना लाइब्रेरी। तो वहाँ से बच्चों के जो रसाइल हैं या नावल जो थे ए हमीद के लिखे हुए होते थे, अलफ लैला के हवाले से थे, वो हम पढ़ा करते थे। उसके बाद फिर वालिद साहब ने हमें किताबें दे दी, यानी ऐसी किताबें कि जो किस्से कहानी पर मुश्तमिल थी लेकिन थी अदब की। मसलन फसाना अजायब जो है रजब अली बेग सरूर का, आप जानते हैं कि उर्दू मोहल्ला में था जी। लेकिन वो मैंने 3री में पढ़ा था। फिर फसाना आज़ाद जो था रतन नाज सरशार का, वो 7वीं 8वीं में पढ़ा था। यानी इस नोयत के चीज़ें जो हैं वालिद साहब ने दी थी। और वालिद साहब ये कहा करते थे कि मुताले की आदत डालो, उसकी जहत जो है वक्त के साथ साथ आप उसको चेंज कर लेंगे। तो अब तो ये सूरत हालात है कि अगर रोटी भी मंगवाएं बाहर से तो वो अखबार में लिपट के आती है ना, तो वो जो अखबार का टुकड़ा होता है
پھر اس کو بھی پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی عادت پڑی ہو تو اب تو ہمیں نیند بھی نہیں آتی جب تک ہم مطالعہ نہ کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، سوچوں میں جو ہے توسع پیدا ہوتا ہے، اور اگر سوچ میں توسع پیدا ہو تو پھر پختگی بھی آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. اور اگر آدمی پڑھتا رہے تو اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی فطرت کا، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. بچپن کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں وہ تھیں کہ ہمارے ذہن پہ نقش ہو گئیں، ہمارے دل میں لکھی گئیں، دل کا جو ہے نا گہرائیوں کے اندر جا بیٹھی تھیں. تو جب آدمی جو پڑھتا ہے نا بچپن کے اندر خصوصاً، تو اسی کے مطابق سوچتا ہے. مثلا ہم پڑھتے تھے الف لیلوی کہانیاں، تو ہم سوچا کرتے تھے ہم بھی اس طرح اڑن کٹولے کے اندر اڑیں گے، اور اس طرح اپنا اور دیکھ لیجئے سائنس نے بعد میں وہ چیزیں پیش کی ہیں، ادب نے پہلے کی ہیں. ادب نے پہلے تخلیق کر دی. مثلا اڑنے والا قالین بغداد کے دور کے اندر لکھا گیا، جب الف لیلہ، اصل میں نام تو ہے اس کا الف لیلۃ و لیلہ، 1001 رات، تو مختصر کر کے اس کو الف لیلہ کر دیا گیا. اس وقت اڑنے والے قالین، اڑن کٹولے جو ہیں وہ اپنا بن گئے تھے، اس وقت بے ہوشی والے جو ہیں گولے بن گئے تھے، اس وقت جو ہے نا ایسا آئینہ بنا دیا گیا تھا کہ جس کے اندر دوسری چیزوں کو یا دوسری جگہوں کو دیکھا جا سکتا. تلسمی آنا اسے کہتے تھے. لیکن ٹی وی بعد میں بنا، جہاز بعد میں بنے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور گولے وغیرہ جو ہیں، یہ چیزیں ساری بعد میں آئی ہیں. تو ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے اپنا نکھار پیدا ہوتا ہے. اور ادب کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی ادب پڑھے گا تو اس کے اندر ادب آ جائے گا. رانا صاحب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے جو آپ کی نصائح ہیں اور آپ کا جو مشاہدہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے فائدہ اٹھائیں. آج اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنانا چاہے تو کیا اس کے لیے آپ تجویز فرمائیں؟ فخر صاحب، آج کل تو بدقسمتی یہ ہے کہ کتابوں کی طرف رجحان بہت کم ہو گیا ہے. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جن گھروں کے اندر لائبریریاں ہیں وہ سجاوٹ کا ایک حصہ ہیں. جن لوگوں نے لائبریریاں بنائی ہیں وہ خود مطالعہ نہیں کرتے یا کتابیں نہیں پڑھتے. آج کل تو یہ دور ایسا ہے کہ ٹچ سسٹم آ گئے ہیں، ہاتھ کے اندر پوری دنیا آ گئی ہے، تو اسی کے اوپر گزارا کر لیا جاتا ہے. یہ اسکرین کے اوپر جو کچھ آتا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے آتا ہے یا ہمارے موبائل کی صورت میں آتا ہے ویب سائٹ سے، تو وہ بھی تو انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں نے لکھے ہیں مقالے جو اسکرین کے اوپر موجود ہیں یا کمپیوٹر میں موجود ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہ پورے کے پورے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوں یا ان کے اندر کوئی کمی یا خامی نہیں رہ سکتی. اس کمی اور خامی کو بھی وہی آدمی پہچان سکتا ہے جس کو عادت ہو مطالعہ کرنے کی. کتابیں آج بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی پہلے تھیں. مسئلہ یہ بنا کہ ہمارے سلیبس کی جو کتابیں ہیں وہ انسان کو مشین بنا رہی ہیں، وہ ادب نہیں سکھا رہی، وہ انسان کو اس کی شخصیت کو نکھار نہیں رہی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر مطالعے کی طرف جائیں. اور مطالعے کے لیے آج کل تو بہت مشکل ہو گیا ہے کتاب کا لکھنا، کتاب کا چھپوانا اور کتاب کا خریدنا. مہنگائی کے جو اثرات ہیں وہ ہر چیز پر ہیں، تو اس کی وجہ سے کاغذ بھی مہنگا ہو گیا ہے، کمپوز بھی مہنگی ہو گئی ہے، لکھنے والے جو ہیں وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کو نہ لفظوں کی پہچان رہی ہے، نہ لفظوں پہ گرفت رہی ہے، نہ الفاظ کے معانی کی طرف ان کی توجہ ہے. زبانیں جو ہیں وہ انحطاط پذیر ہیں. زبانیں یعنی زبان سے مراد یہ زبان نہیں، لغات، لینگویج جو ہے اس کے اندر جو ہے مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے. مثلا اردو جو ہے آج اردو وہ اردو نہیں رہی جو اردو ہونی چاہیے. اس کے اندر الفاظ آ گئے انگلش کے، گلابی اردو ہو گئی ہے، گلابی اردو ہو گئی ہے، بلکہ گلابی سے بھی زیادہ رنگینیاں اس کے اندر آ گئی ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ بنا ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر یا یہ ہم واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اندر جب لکھتے ہیں تو زیادہ تر رومن انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے انداز میں ہم لکھتے ہیں کہ لفظ جو ہے ان کا تیا پانچا کر کے رہتے ہیں. مثلا غیظ کا لفظ ہے، اب غیظ جو ہے، غیظ اور غضب جو ہے، غیظ وہ زوئیں کے ساتھ ہوتا ہے،
جی لیکن اس کو زواد کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور معنی کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے کہ آپ سن کے مثلا زواد کے ساتھ جو غیظ ہے نا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر اپنی مدت پوری نہیں کرتا اور پہلے اپنا جو ہے نا دنیا میں آ جاتا ہے، جی جی اس کو غیظ کہا جاتا ہے، نامکمل بچے کو۔ صحیح۔ اب ہم غیظ لکھ رہے ہیں، اسی طرح اکثر زواد کی جگہ زوئیں لکھ دیتے ہیں، بلکہ زے بعض کر لکھ دیتے ہیں، زے کی جگہ پہ زال لکھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اور یہ پہچان، یہ لفظوں کی پہچان یا ان کے اندر فرق جو ہے وہ تبھی ہمیں معلوم ہوگا جب ہم مطالعہ کریں گے۔ رانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، جی پھر صحافت میں کیسے آئے؟ ہاں، دیکھیں صحافت جو ہے نا یہ صحیفے سے ہے نا، تو صحیفے کا تعلق تو بہرحال دین کے ساتھ ہی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اسی طرح ابلاغیات کا لفظ بولا جاتا ہے صحافت کے لیے، تو ابلاغیات جو ہے تبلیغ سے ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان تک میری بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ تو ابلاغ جو ہے وہ بھی اپنا تبلیغ ہی کا ایک انداز ہے۔ آپ بر صغیر کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو جتنے بڑے بڑے صحافی تھے یا جنہوں نے صحافت شروع کی، بالخصوص اردو صحافت جو ہے وہ علماء کرام ہی تھے۔ مثلا ڈپٹی نذیر احمد تھے، مولانا عبدالحلیم شرر جنہوں نے لکھنؤ سے مہذب نکالا تھا، یا مولانا ابوالکلام آزاد کہ جن کے بارے میں حسرت موہانی نے کہا تھا کہ جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں مزہ نہ رہا۔ وہ رسالے نکالتے تھے البلاغ، الحلال۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ کلکتہ سے انہی کے دور کے اندر بر صغیر کا سب سے پہلا دوپہر کا اخبار نکلا تھا، اور انہوں نے وہ سپرد کیا تھا مولانا محی الدین قصوری کے۔ آپ جانتے ہیں مولانا محی الدین قصوری کون تھے؟ مولانا محی الدین قصوری وہ تھے جن کا بیٹا معین قریشی پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنا تھا، اور ان کے بڑے بھائی کا نام تھا محمد علی قصوری، ان کے چھوٹے بھائی کا نام تھا محمود علی قصوری جو والد تھے خورشید قصوری کے، اور محی الدین قصوری جو ہے ان کا اصل نام شوکت علی تھا۔ اچھا، لیکن یہاں سے چونکہ یہ تحریک آزادی کے بہت بڑے علمبردار تھے، اور ان کے والد تھے مولانا عبد القادر قصوری جو اس وقت کانگریس پنجاب کے صدر تھے، اور پنجاب اس وقت دہلی سے لے کر پشاور تک یہ سارا علاقہ جو تھا پنجاب کا تھا۔ اس کے صدر تھے مولانا عبد القادر قصوری۔ ان کے بیٹے تھے 3، محمد علی قصوری، یہ بھی باغی تھے انگریز کے، یہ یہاں سے نکلے تو چلے گئے وزیرستان کا جو علاقہ ہے، اس کو وقت اس کو کہا جاتا تھا یاغستان، وہاں سے کابل چلے گئے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے مشاہدات کابل و یاغستان، محمد علی قصوری۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے شوکت علی۔ یہ جب یہاں سے فرار ہو کے گئے ہیں کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس، تو مولانا ابوالکلام آزاد کا مکمل نام تھا محی الدین احمد، ابوالکلام ان کی کنیت تھی، تو ان سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا نام محی الدین رکھ لیا۔ اچھا، محی الدین قصوری جو ہیں یہ معین قریشی کے والد تھے۔ تو بر صغیر کا پہلا جو دوپہر کا اخبار ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے سرپرستی میں انہوں نے نکالا تھا کلکتہ سے۔ یہ محی الدین قصوری ہے جو ہمارا باغ جناح ہے، لارنس گارڈن جس کا نام ہوتا تھا، باغ جناح کے اندر ایک چبوترا تھا، وہاں انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پھر اس جگہ پہ مسجد بنی، اور مسجد کے جو ہے نا خطیب رہے ہیں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد، بعد میں وہ ماڈل ٹاؤن گئے ہیں۔ دارالسلام کی جو تو یہ درس قرآن کا جو سلسلہ تھا لارنس گارڈن کے اندر، یہ محی الدین قصوری نے شروع کیا تھا، معین قریشی کے والد۔ تو اسی طرح مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے کلکتہ سے نکالا تھا انگلش اخبار کامریڈ کے نام سے۔ اسی طرح حسرت موہانی تھے، حسن نظامی تھے، مولانا ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان تھے، بلکہ مولانا عبد المجید سالک، حالانکہ مولانا نہیں تھے، مولانا کہلاتے تھے، اور ایک کلین شیف تھے غلام رسول مہر، وہ بھی مولانا کہلاتے تھے۔ تو اصلاً تو کام جو ہے یہ علماء کرام ہی کا ہے، اور اس لیے بھی کہ صحافت جو ہے وہ محض عکاسی کا نام نہیں، صحافت ہے ذہن سازی کا نام، اور وہ ذہن سازی جو اصلاح کے نقطہ نظر سے ہو، برائیوں کو دور کرنے کے لیے، خامیوں کو دور کرنے کے لیے، خامیوں کا جو ہے نا اظہار کر کے ان کی اصلاح کرنے کا نام صحافت ہے، محض عکاسی کا نام نہیں۔ آج بھی جس کو ہم جرنلزم کہتے ہیں، صحافت کہتے ہیں، در حقیقت وہ ذہن سازی ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصلاحی ذہن سازی کی بجائے
کسی اور کے مقاصد کے لیے ذہن سازی کی جائے. میرے دل میں یہی سوال آ رہا تھا جو ابھی آپ جس اشارہ کر رہے ہیں نا کہ آپ نے جو یہ پوری تاریخ بتائی ہے بر صغیر کی کہ علماء کرام ہی جو ہے وہ صحافی تھے اور بڑے بڑے نامور صحافی تھے. یہ ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے, جو تبدیلی آئی ہے کہ وہ اس مشنری اور ایک جذبے کے ساتھ جو کام کرتے تھے اور ایک نظریاتی کام کرتے تھے, آج جو بزنس میں کنورٹ ہوئی ہے یا تجارت بن گئی ہے, اس ٹرانسفارمیشن کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ صحافت جو ہے نا بڑا مؤثر ذریعہ ہے, اتنا مؤثر ہے کہ یہ حکومتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. جب لوگوں کی ذہن سازی ہوگی تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ حکومتوں کے مخالفت میں یا حمایت کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے صحافت کے اندر. بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں, بر صغیر کی تاریخ کو دیکھیں نا کہ بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ صحافت کے میدان کے ذریعے سے لوگوں پہ اثر انداز ہوتی رہی ہیں, لوگوں کے ذہن بدلتی رہی ہیں. مثلا قیام پاکستان میں اگر مولانا غلام رسول مہر جیسے لوگ نہ ہوتے, عبد المجید سالک جیسے لوگ نہ ہوتے, مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ نہ ہوتے تو شاید پڑھے لکھے لوگوں میں وہ اثرات مرتب نہ ہوتے نظریاتی طور پر. تو اس مؤثر ذریعے کو استعمال کرنے کے لیے جو مافیاز ہیں مختلف نوعیت کے وہ اس میں داخل ہو گئے. مثلا کسی نے تجارتی نقطہ نظر سے فائدہ اٹھانا تھا یا حکومتوں سے فوائد حاصل کرنے تھے, وہ اس میں آ گئے. اسی طرح پراپرٹی ڈیلر اس کے اندر بہت زیادہ آ گئے. اس طرح بینکار جو ہیں وہ بہت زیادہ آ گئے. تو وہ جو نظریاتی صحافت تھی, یعنی صحافی صرف صحافی ہوتا تھا, آج کل جو ہے پیسہ لگانے والے اور ہیں. آپ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. اب مثلا ایک ایک کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جتنے اس وقت انویسٹمنٹ ہوتی ہے ادارے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے یا پرنٹ میڈیا کے, ان کے اصلاً مالک جو ہے وہ صحافی نہیں, کاروبار ان کا کچھ اور ہے. وہ اپنے کاروبار کو, اپنے مقاصد کو تحفظ دینے کے لیے یا اس میڈیا کے مؤثر ذریعے کو اپنے فوائد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ اس کے اندر آ گئے ہیں. اچھا رانا صاحب, یہ جو آپ کی شخصیت کے دو ماشاءاللہ بڑے زبردست پہلو ہیں, ایک آپ کا عالم دین ہونا اور ایک آپ کا بڑا ایک معروف صحافی ہونا. سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ علماء کرام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دینی رسائل سے بھی منسلک ہیں اور تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اخبارات میں نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کس طرح, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے علماء کرام تو ہی تھے, لیکن اب کیوں نہیں ہو رہا, اب علماء کیوں نہیں آ رہے اس طرح؟ ہاں دیکھیے, اصل میں یہ بدقسمتی ہے. اسلام جو ہے تمام شعبہ حیات کو محیط ہے, یعنی ہر ایک شعبے کے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. علماء کرام نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے صرف عبادات تک. جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر اصلاح کے لیے یا اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے ہیں, ادھر نہیں جا رہے. اب دینی صحافت الگ ہو گئی ہے, دنیاوی صحافت الگ ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دینی اور دنیاوی تمام صحافتوں پہ جو ہے یہ دسترس ہوتی تھی علماء کرام کو. اب جو دینی صحافت ہے اس کی زبان کچھ اور ہے, اس کا انداز تحریر کچھ اور ہے, اس کے اندر علمی اصطلاحات جو ہے ان کو بھر دیا گیا ہے, اور دنیاوی صحافت کے اندر سے دینی اصطلاحات کو نکال دیا گیا. اب جو دینی صحافت کرنے والا ہے وہ دنیاوی صحافت کے اندر نہیں چل پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے علماء کرام کی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ علماء کے لیے لکھی جاتی ہیں, یعنی اس کے اندر اصطلاحات کی بھرمار ہوتی ہے. اس کے اندر جو علوم ہیں خصوصی طور پر ان کی جو اصطلاحات ہیں, جو ان کے اشارات ہیں, ان کو کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے. عام آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا, عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. حالانکہ چاہیے یہ کہ کتابیں وہ لکھی جائیں جو عام آدمی کے لیے پڑھ سکے, علماء کرام کے لیے بھی ہوں, لیکن عام زبان میں کیوں نہیں لکھی جا سکتی تاکہ عام بندہ بھی اس سے استفادہ کر سکے. دینی صحافت جو ہے, دینی صحافت کے اندر بھی دیکھتے ہیں ہم کہ اس طرح کے مضامین نہیں آ رہے جس طرح کے آنے چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, تحقیقی مضمون لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر پھر حوالہ جات کی بھرمار ہوتی ہے, جبکہ جو دنیاوی صحافت ہے اس کے اندر حوالہ جات نہیں ہوتے, اس کے اندر تحریر ہوتی ہے, تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے, عام فہم انداز میں ہوتی ہے. اچھا, اس وقت دو چیزیں ہیں
مثلا آپ تو استاذ ہیں صحافت کے، آپ جانتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے اندر الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو ہے ہی قومی زبان میں، اگر قومی زبان میں نہیں ہوگا یا عام فہم انداز میں نہیں ہوگا یا عوامی زبان میں نہیں ہوگا تو لوگ دیکھیں گے ہی نہیں. اس کے لیے ریٹنگ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز پیش کی جائے جو لوگوں کی سمجھ میں آئے تاکہ لوگ دیکھ سکیں. جبکہ پرنٹ میڈیا کے اندر اس وقت یا اردو میں ہے یا انگلش میں ہے، اور اردو سے ہٹ کر بعض مقامی زبانوں کے اندر مثلا سندھ کے اندر سندھی اخبارات بھی موجود ہیں اور پشتو اخبارات بھی موجود ہیں. اب اردو پڑھنے والے جو ہیں وہ عوام کے لیے لکھا جاتا ہے اردو کے اندر، انگلش جو لکھا جاتا ہے نا وہ پالیسی سازوں کے لیے لکھا جاتا ہے، خاص کلاس کے لیے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انگلش اخبارات کی تعداد اشاعت جو ہے وہ بہت کم ہے. اب تو اردو کے اندر بھی جو اخبارات تھے وہ بہت کم شائع ہونے شروع ہو گئے، اس لیے کہ جو چیز آدمی رات کو دیکھ لیتا ہے ٹی وی پر سکرین پر، اخباریں پڑھنے میں ساری بات ہونے میں، اس کے باوجود ابھی بھی اردو اخبارات جو ہے یا پرنٹ میڈیا جو ہے اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہمیت وہ کم نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو الیکٹرانک میڈیا اس کے اندر کوئی بحث چلتی ہے تو اس کا ایک وقت محدود ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، بحث جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی. دیکھنے والا جو ہے مزہ تو لے لیتا ہے لیکن تمام تر حقائق اس کے سامنے نہیں آ پاتے، وہ پورا احاطہ نہیں ہو پاتا. ہاں احاطہ نہیں ہوتا، جبکہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پوری خبر ان کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن فرق بار پڑا، ضروری ہے کہ عوام کے لیے وہ چیز پیش کی جائے جو عوام کے ذہن کے مطابق ہو، ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہو یا ان کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ سکے. تو اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا کہ علماء کرام اس طرف کیوں نہیں آتے، علماء کرام لائبریریاں بنائیں گے، اچھی اچھی گھروں کے اندر لائبریریاں، لیکن اس سجاوٹ کا ایک حصہ ہے. اور یہاں ایک لطیفے کے طور پہ ایک واقعہ بھی، مولانا عبدالخالق قدوسی نے بتایا، وہ کتابوں کے تاجر تھے اور اکثر عربی کتابیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی کتابیں جو ہے نا وہ ایک کتاب جو ہے کئی اجزاء کے اندر کئی جلدوں کے اندر ہوتی ہے. تو لگا ہوا تھا. تو ایک خاتون آئی تو کہنے لگی یہ کتاب نکال دیں، یہ کتاب بھی نکال دیں. تو انہوں نے کہا یہ بڑی بڑی کتابیں لے رہی ہیں. تو پوچھا جی کہ آپ کہیں پروفیسر ہیں؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے پھر یہ کتابیں؟ کہنے لگے اصل میں نے نا گھر بنایا نیا، تو یہ کتابیں جو ہے نا ان کا کلر جو ہے میچ کرتا ہے ہمارے گھر کے کلر کے ساتھ. تو اس طرح لائبریری بنائی جاتی ہے، جبکہ ضرورت ہے پڑھنے کی، مطالعہ کرنے اور پڑھنے کے لیے ایک عالم دین جو ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی ذہن سازی. اور یہ ایک بڑی ایک مؤثر چیز ہے اگر علماء کرام اس میں وہی عرض کر رہا. اچھا، اب پرنٹ میڈیا کے اندر یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر دینی پروگرام جو ہیں یا دینی جو مواد ہے وہ بطور تبرک کے ہوتا ہے بہت کم. پہلے تو ایک ذہن یہ بنایا گیا جی کہ دیکھیں دینی ہونا جو ہے نا چیزیں اس لیے نہیں چھپنی چاہیے کہ یہ اخبارات جو ہیں آدمی پڑھ کے پھینک دیتا ہے تو توہین ہوگی. اب اس کا حل نکالا یہ گیا کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ عربی آیات نہ ہوں، ان کا ترجمہ دے دیا جائے، لیکن عربی ترجمہ بھی ہو تو اللہ کا لفظ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی. تو اس کا یہ نتیجہ نکالا گیا، حل نکالا گیا کہ اللہ کی جگہ پہ قادر مطلق لکھ دیا جائے، رب لکھ دیا جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ذاتی کی بجائے اور صفات لکھ دی جائیں. لیکن یہ بہانے تراشے گئے تاکہ دینی مواد کم سے کم ہو. میں کہتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کے اندر تو نہیں آتا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے اندر تو ہونا چاہیے تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ بطور تبرک کے ہم نے رکھے، اور خانہ پوری کے لیے ہم نے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جن کا دین کے علم کے ساتھ یا دین کی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. عرفان صاحب یہ فرمائیے کہ آپ وہی جو آپ کا حوالہ ہے عالم دین کا بھی اور صحافی کا بھی، آج کے نوجوان علماء کو کیا رہنمائی کریں گے کہ اگر وہ صحافت میں آنا چاہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں لازماً آنا چاہیے. تبلیغ کے کئی ذرائع ہیں. تبلیغ کا ذریعہ صرف تقریر نہیں ہے بلکہ تحریر بھی ہے. تقریر آدمی کرتا ہے تو اس کی زندگی تک محدود رہتی ہے، تحریر کرتا ہے تو وہ
ہمیش ہمیش کے لیے رہتے ہو. عربی کا ایک شعر بھی ہے نا کہ یدوم الخط فی القرطاس دہرن وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ لکھا ہوا جو ہے صفحات پر لکھا ہوا وہ ہمیش رہتا ہے، زمانوں تک رہتا ہے، جب کہ اس کا لکھنے والا مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہوتا ہے. اب دیکھیے بر صغیر کا ہم پڑھتے ہیں اور سنتے تھے بڑوں سے کہ بہت بڑے خطیب تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری، لیکن اب ان کے بارے میں وہی جانتا ہے جو پڑھتا ہے. لیکن اگر انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہوتی تقریر کے تو وہ بادشاہ تھے، اگر ان کی تحریر ہوتی تو لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے. آج ان کی تقاریر میں سے کچھ لوگوں نے لکھ کر ہمارے سامنے رکھا تو وہ تو ہمارے سامنے آ گیا، لیکن تحریر بہت مؤثر ذریعہ ہے اور تادیر رہنے والا ذریعہ ہے. تقریر کریں گے آپ کسی مجمع کے اندر تو مجمع کتنا ہوگا، 200 کا، 400 کا، 500 کا، 1000 کا، چند ہزار کا. تحریر آپ لکھیں گے تو تحریر جو ہے لاکھوں تک جا پہنچے گی اور ممکن ہے کروڑوں تک جا پہنچے. اور آج کے دور کے اندر اگر آپ تحریر لکھ کے ڈال دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر یوٹیوب، دنیا تک دنیا بھر میں پھیلے گی. عملی رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو یا ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ان کو تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کی طرف بھی راغب کیا جائے. اور جب تحریر آدمی کرے گا، لکھنے کی عادت ڈالے گا تو پھر کتابوں تک محدود نہیں رہے گا. اور اسی طرح جو فارغین ہیں، جس طرح یونیورسٹیوں کے اندر ابلاغیات کا ایک شعبہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر لکھنے والا آدمی ہو اور اچھا لکھنے والا ہو تو آج پرنٹ میڈیا کے اندر ضرورت ہے، بالخصوص دینی جو صفحات ہیں ان کے لیے ضرورت ہے. اور جب ایک آدمی کسی جگہ پہ چلا جائے گا، صحافتی ادارے میں چلا جائے گا، تو اس کے اندر جستجو ہوگی تو وہ دینی صفحے سے آگے بڑھ کر چلا جائے گا. مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے بڑی بڑی خبریں بھی جو ہیں وہ تحریر کی، سپر لیڈ بنی بڑی بڑی. فورم میں انچارج تھا، فورم انچارج، تو اپنا لکھا. اور مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ میں باقاعدہ یونیورسٹی میں جا کر ابلاغیات کے طلباء سے باقاعدہ گفتگو بھی کرتا رہا، ان کو بتاتا رہا کہ کیا ہے، کس انداز سے کام کرنا ہے. اب اندازہ لگائیں میں 1997 سے جو ہے مختلف اخبارات میں، مثلا صحافت میں رہا، پھر پاکستان میں آ گیا، فورم انچارج کے طور پہ کام کیا. میں نے انٹرویوز کیے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، سیاستدانوں کے، جرنیلوں کے انٹرویوز کیے. اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. خبریں لکھیں، رپورٹاج لکھے، سفرنامے لکھے، تو یہ سارا کچھ چل سکتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو دینی مدارس میں ذمہ داران ہیں ان کو تھوڑا سا نصاب کے اندر تبدیلی کر کے یہ چیز جو ہے نا، تحریر کا انداز جو ہے. اچھا رانا صاحب، کسی مدرسے کے طالب علم کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دروازے سے اندر بھی نہیں ہونے دے گا نا، کسی یعنی اخبار کے دفتر کے اندر ہمیں داخل نہیں ہونے دے گا. اگر کوئی طالب علم انفرادی طور پر اخبارات میں لکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، اپنا آغاز کہاں سے کرے، سفر کیسے شروع کرے؟ سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھنا شروع کر دے اخبارات، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اخبارات میں کس انداز سے لکھا جاتا ہے. دینی صحافت، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا، دینی صحافت کا انداز تحریر کچھ اور ہے اور دنیاوی صحافت کا انداز تحریر کچھ اور ہے. ہماری اپنا جو ہے نا المیہ کہہ لیں، بدقسمتی تو نہیں میں کہتا، المیہ کہہ لیں کہ دینی اداروں کے اندر پڑھنے والے دینی صحافت کا تو مطالعہ کرتے ہیں لیکن دنیاوی اخبارات کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. جبکہ ہمارے مدارس کے اندر متنبی پڑھائی جاتی ہے، حماسہ پڑھایا جاتا ہے. اور متنبی، حماسہ، مقامات حریری، یہ وہ کتابیں ہیں جن کو ہم دینی کتابیں نہیں کہہ سکتے، ادب کی کتابیں ہیں، عربی ادب کی، جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ کس طرح کیا جائے، الفاظ کو استعمال کس طرح کیا جائے، اور الفاظ کا برمحلی استعمال یہی سب سے بڑا ہے. اب آپ دیکھیں بر صغیر کی جس طرح ہم نے مثال پیش کی کہ سارے آغاز کرنے والے صحافت کے اندر علماء کرام ہی تھے، اور دینی صحافت کے اندر بھی علماء کرام نے لکھا کس انداز. مثلا مولانا ثناء اللہ امرسری تھے، مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی کا اشاعت السنہ جو ہے وہ 1879 سے لے کر
1913 تک چلتا رہا. مولانا ثناء اللہ امرسری کا اہل حدیث تھا, شوکت علی میٹھی کا شہنا تھا, مولانا اکرم خان کا محمدی تھا. یہ صحافت بھی تھی, یعنی صرف دینی پرچے نہیں تھے یہ, ان کے اندر باقاعدہ جو ملکی حالات ہوتے تھے, جو معاشرتی معاملات ہوتے تھے, ان کے اوپر بھی بحث ہوتی تھی. اور انداز ایسا بہترین انداز میں وہ اردو زبان کے اور اردو ادب کے شاہکار تھے. تو لکھنے کے لیے ضروری ہے پہلے مطالعہ, پڑھا جائے, مطالعے کے ساتھ ساتھ مشاہدہ. مطالعہ اور مشاہدہ ہوگا تو آپ کا تجزیہ بہترین ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ لکھنا شروع کر دیں, پہلے پڑھنا شروع کریں, اس کے بعد لکھنا شروع کریں, لکھ کے بھیجنا شروع کریں. مثلا میں نے جو آغاز کیا تھا, میں نے دینی صحافت کے ساتھ ساتھ کراچی میں پڑھتا تھا دوران تعلیم, تو میں نے جسارت کے اندر لکھ کے بھیجے, وہ میرے مضمون شائع کیا کرتے. پھر حریت کے اندر لکھنا شروع کر دیا, امن کے اندر بھی کچھ ہوا. بلکہ یہ جو ڈائجسٹ کراچی سے نکلتے تھے, میں ہمیشہ مفت لے کے پڑھتا تھا. کس طرح مفت کہ انہوں نے تبصرے کے لیے ایک رکھا ہوا تھا, مقابلہ کرواتے تھے, جاسوسی ڈائجسٹ. تو میں اس میں لکھتا تھا اور میں پہلا انعام لیتا تھا. تو جب میرا سال ختم ہونے والا ہوتا تھا, میں پھر تبصرہ کر دیتا تھا. اسی طرح سسپینس ڈائجسٹ تھا, تو وہ ٹائٹل کے اوپر شعر کے اندر جو ہے تبصرہ کروایا کرتے تھے. اور میں نے کراچی میں رہ کے 84-85 کا جو دورانیہ تھا, اس میں فاضل اردو کے اندر میں نے پہلی پوزیشن لی تھی. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ مطالعہ کریں گے, مطالعہ اور مشاہدہ دو چیزیں ہوں گی. تو آپ لکھنا شروع کر دیں. کوئی بھی طالب, میں کئی طلباء کو بتا سکتا ہوں کہ جو دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, اس وقت صحافت کے اندر بہت آگے چلے گئے ہیں, بہت آگے چلے گئے. جناب صاحب, ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے آغاز ایسے کیا, ایک طالب علم نے مطالعہ بھی کر لیا, مشاہدہ بھی کر لیا, اس کو پتہ بھی چل گیا. آپ ماشاءاللہ ایک قومی روزنامے کے فورم انچارج ہیں, اور آپ اس کے ایڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں, ایڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب وہ تحریر کس کو بھیجے, تحریر لکھ کر, تو کس کو جو ہے نا وہ بھیجے اور کیسے بھیجے؟ اپنے ایڈیٹر کو بھیجے, اخبارات کے اندر بھیجے. ایک دفعہ نہیں چھپے گا, دوسری دفعہ چھپ جائے گا, تیسری دفعہ چھپ جائے گا. اس وقت ضرورت ہے دینی امور یا دینی علوم کے اوپر دسترس رکھنے والوں کی ضرورت ہے. میڈیا کے اندر, میڈیا کے اندر جگہ خالی ہے. ہمارے لوگ اس طرف نہیں آتے, جھجکتے رہتے ہیں, شرماتے رہتے ہیں, یہ محنت نہیں کرتے. ضروری یہ ہے کہ ایک بار نہیں, دوسری بار نہیں, تیسری بار نہیں, چوتھی بار مسلسل کرتے رہیں. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہے نا اس کا, تیمور کا, تیمور لنگ جسے کہا جاتا ہے, کہ کسی شکست میں, کسی جنگ میں شکست کے بعد وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے ایک چینٹی کا دیکھا کہ وہ چڑھتی تھی اوپر, گر پڑتی تھی, پھر چڑھتی تھی, پھر تو وہ دیکھتا رہا. اس نے دیکھا کہ کئی بار کی جدوجہد کے بعد چینٹی جو ہے اپنی منزل پہ پہنچی, چڑھ گئی. تو اس نے کہا کہ یہ ہے اصل فن. ایک بار, دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار مسلسل کرتے رہے, ہمت نہیں ہارنی, مسلسل کوشش کرتے رہنا. ہاں, صبر کا جو لفظ ہے نا, صبر کا تعلق صرف موت کے ساتھ نہیں, صبر کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے. مسلسل کوشش کے ساتھ صبر اور ضبط. اور ایک جو ہے نا صبر, اب دیکھیں نا سورہ والعصر جو ہے, اس میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے پورا قرآن پاک نازل کیا ہے. اگر پورے قرآن پاک کی جگہ صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی اور انسان اس پہ تدبر کرتا, تو اس کی اصلاح کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی. اب اس میں کیا ہے, ایمان کی بات ہے, عمل صالح کی بات ہے, تواصب بالصبر کی بات ہے, تواصب بالحق کی اور تواصب بالصبر کی. تو آدمی صبر کے ساتھ لگا رہے, عزیمت جس کو کہتے ہیں, استقلال جس کو کہتے ہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا رہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ 37 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ صحافت سے منسلک ہیں, مختلف اخبارات سے, رسائل سے, جرائد سے, جیسے آپ نے بتایا ابھی. کس صحافی کے سے زیادہ متاثر ہوئے, یا کس صحافی کی شخصیت نے آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوئی؟ بچپن میں تو میں نے پڑھا تھا ابوالکلام آزاد, مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو. جی. اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کی البلاغ کی اور الحلال کی فائلیں جو ہے نا فوٹو کاپی کر کے تو اپنا جو ہے نا اردو بازار میں آ گئی تھی, تو ان کو لے لیا. اس وقت تو میں متاثر تھا ان سے. پھر مولانا ظفر علی خان, ان سے متاثر ہوا. پھر شورش کشمیری سے متاثر ہوا. شورش کشمیری جو تھے وہ بھی کمال شخصیت تھے, تقریر کے اندر بھی
بے مثال تھے اور تحریر کے اندر بھی بے مثال تھے، ان سے متاثر ہوا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ جو ہے نا وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ ماشاء اللہ تقریر میں بھی ہم طالب علم ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ابلاغ کے تمام پہلو جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. مثلا الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی اور پرنٹ میڈیا کے اندر بھی، تقریر کے اندر بھی، تحریر کے حوالے سے کوشش ہی کرتے ہیں. شروع میں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ مختلف جہتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں. مطالعہ اور مشاہدہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کا یہ مطالعہ، مشاہدہ، پھر تجزیہ. تو تقریر اور تحریر اور یہ گفتگو، تجزیہ وغیرہ، یہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں. تو ان سے متاثر ہوا. شورِ کشمیری کے بعد پھر موجودہ دور کے اندر جو متاثر ہوا میں، وہ جناب مجیب الرحمن شامی ہیں، ان سے متاثر ہوا. اور تجزیہ کاری کے حوالے سے کہہ لیں، سیاست کے حوالے سے نواب زادہ نصر اللہ خان کے ساتھ بڑی بیٹھکیں رہیں، اور ان کے ساتھ جو بیٹھک تھی وہ در حقیقت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کے وجہ سے، ان کے ذریعے اور وسیلے سے ہوئی تھی. یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ کراچی سے میں 86 میں آیا تھا لاہور میں. حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک صحافی تھے. انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک رسالہ شروع کیا تھا ترجمان الحدیث کے نام سے. تو جب میں وہاں سے آیا تو پھر انہوں نے میرے سپورٹ کر دیے مولانا بشیر انصاری. بشیر انصاری بھی مولانا کہلاتے تھے، حالانکہ وہ باقاعدہ عالم دین نہیں تھے، لیکن صحافی کے طور پہ مختلف جرائد کے وہ ایڈیٹر رہے ہیں. تو ایک وقت وہ آیا کہ علامہ صاحب کا جو ترجمان الحدیث تھا اس کا اداریہ میں لکھا کرتا تھا. 86-87 کے دور کے اندر میں لکھتا رہا. اور حضرت علامہ شہید کے آخری دور کے جو اکثر اخباری بیانات ہیں وہ میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے. تو ان سے بھی متاثر ہوا، ان کی تقریر سے بھی متاثر ہوا، ان کی تحریر سے بھی، اور وہ رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار میں پڑھ رہا تھا نوائے سروش، مولانا غلام رسول میر کی دیوان غالب کی شرح. تو علامہ صاحب تشریف لائے تو میں نے اس کو چھپا لیا پیچھے. علامہ صاحب کہتے ہیں، اے کی پہ پڑھنا ہے، کی پہ پڑھنا ہے؟ تو میں نے کہا جی نوائے سروش غلام رسول میر دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالعے سے گزر. میں نے کہا جی تو چھپایا کیوں، لکائی کیوں؟ میں کہا جی میں سمجھا کہ شاید آپ ناراض نہ ہو، بڑا بیوقوف ہے. ان کا سٹائل تھا، آؤ میرے نام. وہ اپنی لائبریری میں لے گئے تو وہاں جو تھی نا بہارستان وغیرہ، مولانا ظفر علی خان کی کتابیں، ان کے مجموعہ کلام وہ لگے ہوئے تھے. اس کے ساتھ اقبالیات کے اوپر کتابیں تھیں، یوسف سلیم چشتی نے جو بال جبریل کی شرح کی ہے، دوسری ایسی کتابیں تھیں، غالب کی لگی ہوئی تھی، نوائے سروش وغیرہ. کہنا ویخ وہ بھی کلاسیکل ادب جو ہے وسیع المطالعہ تھے، بہت کثیر المطالعہ تھے، اور کلاسیکل ادب وہاں پڑا ہوا تھا. تو غرض یہ ہے کہ ان لوگوں سے میں متاثر ہوا، بہت زیادہ متاثر ہوا، اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی. تو وہی مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ کہ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ کشید کر لوں. ناظر صاحب، آپ نے اپنی صحافت کے اندر بھی بہت لائبہ کام کیا ہے. کوئی خاص واقعہ، کوئی یاد، کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صحافتی سفر کے دوران کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو کہ جو آپ کے لیے بڑا یادگار رہا ہو؟ دیکھیں، ایک تو جو صحافی تنظیمیں ہیں، صحافتی تنظیمیں، ٹریڈ یونینز وغیرہ، ان کے اندر بھی میں رہا ہوں. ایپنک کا میں اپنا جوائنٹ سیکرٹری بنا ہوں 2-3 بار. فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا حصہ رہا ہوں. اب بھی میں منتخب اس کی عاملہ کا رکن، یعنی جو فیڈرل ایگزیکٹو کونسل ہے اس کا میں منتخب ممبر ہوں. تو ان کے ساتھ رہا ہوں. تو اکثر یہ ہوا ہے کہ مثلا جو چیزیں لکھیں وہ تو بنی اپنا تحقیقی چیزیں. یہ جو تھا امرناتھ یاترا کے بارے میں میرا مضمون بہت چھپا. پھر انڈین افیئرز کے اوپر جب 2003 کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ دونوں ممالک کی فوجیں جو ہے سرحد پہ آ گئی تھیں، تو شامی صاحب نے مجھے کہا کہ انڈین افیئرز پہ لکھیں. تو پھر میں نے لکھا، اور اتنا لکھا کہ بدھ کے بدھ یہ ایڈیشن بنتا تھا انڈیالوجی پہ، انڈین افیئرز کے بارے میں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایڈیشن نہیں آیا تو مجھے کہتے تھے لکھ دو، تو میں بیٹھ کے اسی وقت لکھ دیا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر ان ایڈیشنوں پر مشتمل میری 2-3 کتابیں شائع ہوئی. تو اس دوران میں یہ ہوا کہ بعض لوگ ایسے آنا شروع ہو گئے کہ جو مشکوک دکھائی دیتے تھے، یعنی اپنا. تو پھر مجھے یہ کہا گیا کہ تم آنے جانے کا جو ہے نا وقت وہ متعین نہ کرو،
اس کے اندر تبدیلی لاؤ کبھی، اور راستے بھی متعین نہ کرو کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچے. ظاہری بات ہے اس وقت. پھر اس دوران میں یہ ہوا کہ ہمارے صحافی جو ہیں پریس کلب کے کچھ ارکان گئے انڈیا میں، تو وہاں سے واپس آ کر ہمارے ایک سینئر تھے، وہ کہنے لگے یار تینوں بڑا ڈسکس کر دینے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ انڈیا کے بارے میں بڑا کچھ لکھتا ہے. میں نے کہا کس نے؟ کہنے لگے جی گئے تھے چندی گڑھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو باقاعدہ نام لے کے انہوں نے کہا. تو میرا اصل نام تو جو ہے وہ خاندانی نام تو کچھ اور ہے، قلمی نام جو ہے اس سے لوگ زیادہ پہچانتے ہیں، رانا شفیق پسروری کے نام سے. تو یہ مراحل بھی رہے ہیں. پھر یہ مرحلے بھی آئے کہ سیاسی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہمارے پاکستان کی کریم ہے سیاستدانوں کی، ان کے اندر بھی مجھے موقع ملا بیٹھنے کا. میں رابر کمیٹی کا میں ممبر رہا، پھر پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر رہا. تو اس وقت بڑا نازک موقع تھا کہ ایک طرف حص تھی صحافتی، وہ تقاضا کرتی تھی کہ یہ بات بھی لکھ دوں، یہ بات بھی لکھ دوں، یہ خبر بھی آؤٹ کر دوں، یہ خبر بھی آؤٹ کر دوں. لیکن مجلس امانت تھی، وہ ذمہ داری. یہ میرے لیے بڑا کٹھن دور تھا کہ اس دوران میں جب کہ میں بڑی نازک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی خاص خبریں اور اندر کی خبریں میرے پاس موجود تھی، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. یعنی نہ پھر میں نے کالم لکھے نہ کوئی خبر آؤٹ کی، اس لیے کہ وہ ذمہ داری. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اپنے آپ کو تقسیم کرنا. یعنی حص صحافتی حص موجود تھی، شعبہ بھی صحافت تھا، لیکن دوسری طرف جو ذمہ داری تھی اس کا تقاضا تھا کہ کوئی چیز باہر نہ جائے. تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا میرے لیے، اور میں بڑے مشکل سے یہ جو ہے نا پل صراط جو ہے نا اس کو کراس کیا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا میرے لیے. اچھا جناب صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے کالم بھی لکھے اور کتب بھی آپ تصنیف فرمائیں، تو کتب کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کیا کیا تھیں، کن موضوعات پہ تھیں، اور ان کا کیا جو ہے نا پرسپیکٹو؟ کتابیں جو ہیں وہ زیادہ تر دینی موضوعات پہ ہیں. مثلاً قرآن پاک کا مکمل تفسیری خلاصہ لکھا، یہ بھی میں نے روزنامہ پاکستان کے لیے تھا. اچھا. مجھے شمس صاحب کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو جو کتابیں آتی ہیں وہی سارے شائع کرتے ہیں، تمام اخبارات میں وہی ہوتی ہیں، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، تو کوئی نئی چیز اس میں آنی چاہیے. تو میں نے کہا جی ہم خود ہی لکھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ 18 دن کے اندر میں نے مکمل تفسیری خلاصہ تراویح کی اپنا تسہیل کے لیے روزانہ ایک پارہ جو آتا ہے کہ ہر روز ایک پارہ. اچھا، اس وقت جب پہلی بار لکھا تو وہ بڑا تفصیلی تھا، پھر اس کا خلاصہ کیا، پھر اس کا خلاصہ کیا. اب ماشاءاللہ ہر سال شائع ہوتا ہے روزنامہ پاکستان میں، اور بعد میں کئی اور اخبارات نے بھی اس کو لے کے. تو وہ 2008 میں وہ لکھا تھا. وہ ایک تو ہے تفسیری خلاصہ. پھر علوم حدیث کے جو مصادر و مراجع ہیں، یعنی جتنے علوم حدیث ہیں ان کی بنیادی اور ماخذ کتابیں جو ہیں ان کے اوپر کتاب ایک آئی. پھر یہ ہوا کہ مشرف دور کے اندر ایک نسواں ایکٹ پیدا ہوا تھا جس پہ تمام مذہبی طبقات کو تحفظات تھے. اس پہ میں نے نسواں ایکٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی. حلالے کے حوالے سے 1996 کے اندر ایک فیصلہ آیا تھا سندھ ہائی کورٹ کا، اس کے اوپر بعض لوگوں نے بات کی تو اس کے اوپر کتاب آئی. پھر اسی طرح جو ہے ناموس رسالت کا قانون جو ہے، اور بالخصوص آزادی اظہار رائے کا جو ماہانہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مکمل ایک تفصیلی کتاب ہے. بعض مضامین تھے جو میں نے حرمت رسول اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے روزنامہ پاکستان میں لکھے تھے، ان کو اکٹھا کر کے ایک الگ کتاب، مثلا اس نوعیت کی 34 کے قریب کتابیں ہیں. اور ان میں انڈیالوجی کے اوپر میری 4 کتابیں ہیں. مثلا جو ایڈیشن میں لکھتا رہا ان کو کتابی شکل دی، وہ تھا بھارت اور جنونی ہندو. اسی طرح تھا دوسری کہ ہندو کی انتہا پسندی. ایک بابری مسجد کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ، تو بابری مسجد کی تاریخ پہ، یعنی آغاز سے لے کر 2015 تک کی مکمل تاریخ جو ہے اس کتاب کے اندر، اپنا بابری مسجد سے رام مندر تک. تو یہ تو انڈیا میں بھی شائع ہوئی. بلکہ حلالے کے اوپر جو کتاب تھی وہ ہندی کے اندر ترجمہ ہو کر شائع ہوئی. اور بعد میں جسٹس شفیع محمدی جو تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی اس موضوع پر، تو اس کے اندر انہوں نے انگلش ترجمہ کر. یہاں ایک میں اپنے شرف کے حوالے سے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہے، جو قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ میں نے لکھا نا، وہ پاکستان میں تو ہر سال شائع ہوتا ہے تقسیم ہونے. انڈیا میں مولانا عبدالوہاب خلجی نے اس کو مرتب یعنی شائع کیا، اور اس پہ مقدمہ لکھا نیپال کے عالم تھے مولانا عبداللہ مدنی.
انہوں نے مقدمہ لکھا. وہ کتاب جب پہنچی سعودی عرب میں, تو سعودی عرب میں بیت اللہ کے اندر درس دیتے ہیں ڈاکٹر وسیع اللہ جو ام القرا یونیورسٹی کے استاذ ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کتاب کو عربی میں ترجمہ کروا کے تو پورے سعودیہ کے اندر تقسیم کریں گے تاکہ سعودیہ کی مساجد کے اندر اس کے مطابق درس دیا جائے. تو میرے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے یہ. جی جی. تو اس طرح 34 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ ہم نے لکھی, جبکہ کالم جو ہیں وہ الگ ہیں اور مضامین جو ہیں وہ الگ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مضمون میں, اخباری مضمون میں, اداری میں, کالم میں, رپورٹ میں, رپورٹاج جو ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے. جبکہ ہر آدمی اس فرق کو نہیں سمجھتا. وہ تھوڑا سا مضمون لکھ کے کہتے ہیں جی ہم کالم نگار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کا آپ جو کالم نگار بھی ہیں اور تحریریں بھی آپ کی جو چھپتی ہیں. اچھا جو صحافت کا جو آج کل جو معیار ہے اور جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ جو ہماری پہلے نظریاتی صحافت ہوتی تھی اب دوسری صحافت ہو گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صحافت ہے اس کی اصلاح احوال کی کیا صورت ہو سکتی ہے, کہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ہم آپ کو تجویز فرماتے ہیں؟ ہاں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا مختلف یونیورسٹیوں اور مختلف کالجوں نے ماس کمیونیکیشن کے حوالے سے ابلاغیات کی کلاسیں شروع کر رکھی ہیں, لیکن میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. اس لیے کہ ہمارے پاس جب بچے بچیاں آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں ان کو خبر بنانی نہیں آتی, ان کو مضمون لکھنا نہیں آتا. 95% بلکہ 97-98% طلباء جو ہیں وہ صرف ڈگری کے لیے جاتے ہیں, اور اکثر بچیاں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں اور وہ شادی کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو پروفیشن کے طور پر بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اختیار کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر صحیح طور پہ توجہ دینی چاہیے, انہیں ان کے اندر ذوق پیدا کرنا چاہیے, عملی تربیت بھی ہونی چاہیے. عملی تربیت بھی ہونی چاہیے. انٹرنشپ کی عملی تربیت ہوتی ہے. جب وہ آتے ہیں تو 3 مہینے کے لیے آتے ہیں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اخبارات والے بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چلے جانا ہے, اضافی چیز ہیں یہ, تو ان کو اسی طرح رکھتے ہیں, بس وقت پورا کرتے ہیں 3 مہینے کا, اور ایڈمن کی طرف سے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 مہینے لگائے. بہت کم ہے. اخبارات کے اندر یا میڈیا کے اندر یا جو میڈیا کے دفاتر ہیں ان کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو رکھا جائے جن کے پاس ڈگری ہے. چیز ڈگری نہیں ہوتی. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ عطیہ خلیل عرب, بہت بڑا نام تھا, ایک خاتون تھی علامہ خلیل عرب کی بیٹی. تو کراچی میں ہم پڑھتے تھے, ہمارے ایک دوست جو ہے ان کو پتہ چلا کہ عطیہ کے پاس, میڈم عطیہ کے پاس جاب ہے. تو وہ ان کے پاس گئے, تو انہوں نے جب اپنا دیکھا تو ڈگریاں اتنی زیادہ تھی ان کے پاس, مختلف کالج کی, مختلف کورسز کی, مختلف جو ہے کیے ہوئے تھے انہوں نے. تو وہ ساری ڈگریاں جا کے انہوں نے دیکھی, وہ دیکھتی رہی. بعد میں انہوں نے چند سوالات کیے تو اس میں پورے ہی نہیں اترے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا عطیہ نے, یہ فکرہ میں دہرانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھا جائے. انہوں نے اس طرح رکھ کے نا ٹیبل پہ ماری, وہ لڑکے نے آ کے ہمیں بتایا, ہمارے دوست نے, کہتا ہے اس طرح مار کے کہنے لگی مجھے ڈگریوں کی نہیں, مجھے لیاقت کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں, صحافتی ادارے ہیں, ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ لیاقت کس میں ہے, محض ڈگری پہ نہ بیٹھے. اچھا, وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے اندر جو حال ہوا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, ہر مطلب آدمی نکالے جا رہے ہیں, بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے سے چند لوگ جو ہیں وہ اخبارات کو تیار کر لیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا بیٹ رپورٹر تھے, دوسرے تیسرے, آج کل وہ چیز نہیں. ٹی وی لگے ہوئے ہیں, ٹی وی سے خبریں بنا لیتے ہیں, اکثر ٹیبل سٹوریاں ہوتی ہیں, ان کو اپنا تھوڑا سا آگا پیچھا کیا. اور اب تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اخبارات جو ہیں ان کی شہ سرخیوں کے اندر جو اغلاط ہوتی ہیں, الفاظ کو جس انداز سے لکھا جاتا ہے, پہلے ہوتا تھا کہ ایک ایک لفظ چن کے لکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ سرخی کے اندر اتنے لفظ ہوں, چنانچہ مغز ماری کی جاتی تھی. اب وہ چیز نہیں رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ لیاقت اور صلاحیت جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. چونکہ آپ کا تعلق جو ہے جو صحافتی تنظیمیں ہیں, جیسے آپ ذکر بھی فرمایا, اور کہ آپ عہدیداروں میں بھی شامل ہیں, آپ کے ماشاء اللہ بڑا ہلکا احباب ہے اس حوالے سے. ابھی حالیہ میں جو ہے لا پریس کلب کے الیکشن بھی ہوئے ہیں. گزارش یہ تھی کہ یہ جو ابھی آپ نے صورت حال بتائی ہے جو ہمارا جو اسٹاف آ رہا ہے اس کے اندر سے, تو
کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ان صحافتی تنظیموں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس میں کوالیفائڈ لوگ آئیں اور ان کی کوئی لائسنسنگ ہو صحافی کی بھی، کہ اس کا بھی کوئی لائسنس ہو، اس کی بھی کوئی باقاعدہ تربیت بھی ہو، یا اس کا کوئی ایسا کرائٹیریا ہو کہ جس کو پاس کر کے بندہ آئے تو پھر ہی جو ہے وہ صحافی کہلائے اور صحافی بننے کا جو ہے وہ اہل؟ نہیں، بالکل ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اصل میں یہ ایک ساکھ اور بھرم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹریڈ یونینز ہیں ہماری، وہ اس کی طرف توجہ دیں، مختلف مواقع پر ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کے پروگرام جاری کیے جائیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ صرف روزگار کا رونا روتی رہتی ہیں، اور سب سے اول مرحلہ ان کے نزدیک، اور ہونا بھی چاہیے، کہ جو کارکن ہیں ان کا چولہا نہیں جلتا، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کی اولاد کے معاملات ہیں، معیشت کی تنگی اتنی ہو چکی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر روز مافیاز جو ہیں وہ اخبارات نکال رہے ہیں، چینل بنا رہے ہیں. جب چینل بناتے ہیں تو اکھاڑتے ہیں، دوسری جگہ سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، بڑی تعداد کے اندر بھرتی کر لیتے ہیں، اور جب چل جاتا ہے پھر کک مار دیتے ہیں. نکال دیتے. بے روزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے اس شعبے کے اندر. چنانچہ اب تو کئی اپنا صحافی جو ہیں نا، انہوں نے صحافت کا شعبہ چھوڑ کے تو مختلف شعبے اختیار کر لیے ہیں. کوئی وکالت کے اندر چلا گیا ہے، کوئی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہے، کسی نے کچھ کرنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دماغ کی بجائے پیٹ پہ توجہ زیادہ ہو گئی ہے. اور دوسری بدقسمتی یہ ہوئی، یہ بدقسمتی کا لفظ بول رہے ہیں، المیہ تو ہے ہی ہے، بدقسمتی یہ ہوئی کہ ٹریڈ یونین کے نام پر اب کئی یونین ہمارے سامنے ہیں، اور ان کے کرتا دفتر جو ہیں وہ خود مافیا بن چکے ہیں، یا مختلف مافیات سے تعلق رکھنے والے ان کے کرتا دفتر بن گئے ہیں، یا مختلف مالکان کے نمائندے جو ہیں وہ بن گئے ہیں. ایک شہر کے اندر 6 7 8 ٹریڈ یونینز آپ کو نظر آئیں گی. اور انہوں نے بھی کیا ہے کہ ایک تو ہے نا باقاعدہ جو جرنلزم سے تعلق رکھنے والے باقاعدہ صحافی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، برائے نام جو لوگ ہیں ان کے اندر. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا الیکشن ہوا تو اس میں ایک آدمی نیب صدر کا الیکشن لڑ رہا تھا. تو میں نے اسے پوچھا جی آپ کا تعلق پریس سے ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں کس جگہ؟ کہنے لگا جی فلاں پرنٹنگ پریس جو ہے نا اس میں ہوں. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک پیٹرول پمپ پر کیشیئر ہے، صحافت کا پتہ تک نہیں، لیکن کارڈ لینے کے لیے آ جائیں گے مختلف. اب تو پریس کلب کئی بن چکے ہیں، یعنی لاہور پریس کلب جو ہے اس کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے پریس کلب بنا کے تو ان کی رجسٹریشن کروا لی، اور صرف کارڈ تقسیم کرنے کے لیے. میں حیران ہوا، پسرور کے اندر بعض دوستوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے بتایا کہ ملتان کا ایک اخبار ہے. میں نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے جب نام لیا تو سنا ہی نہیں تھا، غیر معروف نام. کہنے کہ صرف پسرور کے اندر اس کے 61 نمائندے ہیں ایک قصبے کے اندر. تو یہ صورتحال ہے. ویب کے اوپر جنہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کئی اپنا نمائندے بنائے ہوئے ہیں مختلف شہروں کے اندر، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. ڈمی اخبارات والے جو ہیں وہ کارڈ بیچ رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اور رپورٹروں سے کہتے ہیں، حالانکہ اصولی طور پر جو رپورٹر ہے ان کو محنتانہ دینا چاہیے، ان کو پیسے دینے چاہیے، لیکن ان سے ماہانہ لیتے ہیں. تو ظاہر بات ویسے ہی اکٹھے کرتے ہوں گے. یہ صورتحال ہے، بہت بڑا المیہ ہے. بالکل اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک دفعہ صفائی کی ضرورت ہے. ٹوٹ نہیں ہونی چاہیے، صفائی بھی ہونی چاہیے اور ستھرائی بھی ہونی چاہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا محمد شفیق خان پسروری. بہت ہی پرمغز اور بڑی ہی مفید باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں. بالخصوص جو آج کی اس نشست میں ہم نے ان سے سیکھا، مطالعہ، مشاہدہ اور پھر تجزیہ. یعنی کہ آپ کو پہلے مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے بعد مشاہدہ کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ تجزیہ کاری کی یا اسٹیج پہ آئیں گے. ہمارے وہ نو آموز صحافی یا ہمارے وہ نوجوان علماء کرام جو صحافت کے پیشے میں آنا چاہتے ہیں، ان کو جو آج رانا صاحب نے نصیحت فرمائی کہ 3 جو حرفی جو ایک لاہ عمل ہے اس کو اختیار کریں کہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، اس کے بعد اپنے مشاہدے کو بہتر بنائیں، اور اس کے بعد جو ان کا تجزیہ ہوگا وہ یقیناً بہت
مؤثر اور فائدہ مند ہوگا، اور وہ صحافت کو ایک اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور بہتری کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ يا ظلام الليل يكفي ما سكبنا